भी गम था उससे जिंदगी सह गई, एक नदी गुनगुनाती हुई बह गई, सारे रिश्ते अचानक जुदा हो गए, मेरी मिट्टी मुझे देखती रह गई। कोई हो किसी की वो कभी परवाह नहीं करता, ये आईने की फितरत है कि मुंह पर बोल देता है। बेफिक्र भी जीते हैं कुछ झोपड़ी में लोग, ऐसा सुकून बता कहाँ सबको नसीब है। खड़ा है गाँव में अब तक वो पुश्तैनी मका मेरा, वहाँ की मिट्टी में मेरी पहचान पाता। एक शायर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आरिफ इकबाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर व मारूफ शायर जनाब असलम हसन साहब। मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो आपका ETV भारत में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ भाई कि आपने मौका दिया। अच्छा सर, ये बताएं, आम तौर से देखा जाता है कि जो पदाधिकारी होते हैं, जो अफसरान होते हैं, उनका रुझान अदब की तरफ बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे हुए हैं। तो ऐसे में आप एक अहम ओहदे पे फायज़ है, एडिशनल कमिश्नर हैं, तो अदब से कैसे रग़बत हुआ? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है कि इस मामले में मेरा एक छोटा सा मुख्तसर जवाब यही है कि ओहदा तो इंसान की अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया है, ज़रिया माश का। तो लेकिन जो तालीमी सफ़र जो है आपका, आपकी जो शुरुआत होती है उसमें आपके रुझानात और समाजी जो ज़िंदगी के जो अलग अलग पहलू हैं उसको आप हर दिन और रात के ज़िंदगी में देखते रहते हैं। तो लिखने का सिलसिला मेरा ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही, अपने तालिब इल्मी के दौर से ही मेरा रुझान रहा और अदब के लिए एक मेरी कोशिश थी कि मैं बिल्कुल जो मेरे जज्बात हैं वो इस तरह से बाहर आएँ कि लोगों तक पहुँचें। तो इत्तफ़ाक़ से हमारे घर में भी जो माहौल था वो अदबी माहौल था। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मेरे वालिद मोहतरम जो अब नहीं रहे, मरहूम ज़ुबैरुल हसन क़ाफ़िल, उर्दू में शायरी करते थे और मेरे घर में वो माहौल रहा है अदब का। अदब और साहित्य की चीज़ों से मैं जुड़ा रहा हूँ बचपन से। तो ये एक वजह बना जिसकी वजह से मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लिखता रहता हूँ। अच्छा, तो जब अदब की तरफ आपका रुझान हुआ, तो अदब में आप किन को अपना आइडियल मानते हैं? शायर के में या अदीब में या राइटर में कौन आपको अच्छे लगते हैं? देखिए, वैसे मेरी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है, लेकिन मैं बिहार के जिस खित्ते से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वो अररिया ज़िला है। ज़िला अररिया में मैं रेणु जी, अगर आपने नाम सुना हो, और ज़ाहिर सबने नाम सुना है फनेश्वर नाथ रेणु का। मैं रेणु की धरती से आता हूँ, तो ज़ाहिरी तौर पे बचपन से ही मुझे रेणु की कहानियाँ और उनकी जो चीज़ें हैं, नावल मैला आंचल में उन्होंने मेरे गाँव का भी ज़िक्र किया है। तो एक तरह से देखिए तो शुरुआत वहीं से होती है। और जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मेरे वालिद मोहतरम और मेरे दादा जान जनाब ज़हुरुल हसन साहब, वो भी अच्छे शायर थे, तो माहौल भी था। तो एक ज़रिया मेरे ख़्याल से लगता है कि वही एक बना रहा होगा, जिससे ताल्लुक़ रहा होगा, जिसकी वजह से हम लोगों ने मेरा जो मतलब फ़ितरी रुझान उस तरफ था। आप शायरी सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान में करते हैं, इसके अलावा किसी ज़ुबान में भी करते हैं? देखिए, मैं जो सही बात ये है कि शायरी, मैंने कहा कि उर्दू मादरी ज़ुबान उर्दू है, तो उर्दू में तो है ही, लेकिन मैं हिंदी में मैंने भी अच्छी खासी चीज़ें लिखी हैं। आज़ाद नज़्में हैं मेरी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रिसालों में शाया होती रही हैं। और काफ़ी दिनों से ग़ालिबन हमको लगता है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से, अगर मैं स्कूल में था तो तब भी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लिखता था। और लेकिन वालिद साहब मेरे तो उर्दू के शायर थे, बड़े शायर थे, और तो मुझे लगता था कि शायद मैं ये चीज़ें उर्दू में लिखूँ तो शायद लोग बोलेंगे कि ये वालिद साहब की नकल कर रहा है या वालिद साहब से लिखवाता होगा। तो मैंने पहले तो हिंदी में लिखने की कोशिश की और हिंदी में चीज़ें छपी। और लेकिन चूँकि उर्दू से एक फ़ितरी लगाव है, तो उर्दू में भी चीज़ें हैं, हिंदी में भी हैं। कुछ मेरी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसलेट भी हैं तेलुगु में और इसके अलावा इंग्लिश में। और अभी हाल में आंध्रा यूनिवर्सिटी ने मुझे मतलब हमारे तेलुगु की चीज़ों को लेकर के एक रिसाला में उसको मेरी पब्लिश हुई हुई चीज़ें। जब आपने इस दुनिया में कदम रखा, शेर व शायरी की दुनिया में, तो आपका पहला शेर क्या था? आपको याद है? अगर सुना सकें आप। देखिए, वो तो बड़ा मुश्किल है याद करना, लेकिन अगर शेर बोलिए तो पहला शेर करके जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने पहला शेर कहा था कि अगर जो मैंने वालिद साहब को बहुत डरते डरते सुनाया भी था, तूफ़ान की ज़द में है मज़बूत इमारत भी, ऐसा तो नहीं सिर्फ तिनके ही बिखरते हैं, हालात के आगे
تم خود کو بدلتے ہو، ایک ہم ہے جو خود اپنے حالات بدلتے ہیں۔ بہت خوب، تقریباً 20-25 سال سے آپ طب آزمائی کر رہے ہیں، رباعی ہے یا خطاط ہیں، اور کیا کیا آپ نے کہا؟ دیکھیے میں نے تو زیادہ تر چیزیں میری اگر دیکھیں تو ہر طرح کی چیزیں ہیں، تو زیادہ تر چیزیں آزاد نظمیں ہیں ہماری، کچھ غزلیں بھی ہیں اور قطعات بھی ہیں۔ رباعی میں نے ابھی تک نہیں اس پہ اپنی کوشش کی ہے، لیکن اس کے علاوہ ماہیے ہیں کچھ ہمارے۔ کیا کبھی آپ نے مشاعرے کے پلیٹ فارم سے بھی اپنے اشعار سنائے ہیں؟ جی بہت سا موقع ملا، اور یہ تو ویسے میں اپنے آپ کو پورے مشاعرے کا شاعر تو نہیں مانتا ہوں، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ لکھنے پڑھنے کا شوق ہے تو کبھی کبھی موقع بھی ملتا ہے بہت سے۔ ابھی تو میں نے بلکہ آپ کو ایک اس موقع سے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے 2013 میں ارریہ میں، میرا گاؤں کمل دہا ہے، تو ہم لوگوں نے بزم حسن کے زیر اہتمام ایک گاؤں میں مشاعرہ کروایا تھا۔ تو میری زندگی کی شروعات سمجھے مشاعرے سے وہیں سے ہوتی ہے، جس میں ہم نے کوشش کی تھی، چونکہ ہمارے ادب میں گاؤں سماج کی عکاسی ہوتی ہے، تو کیوں نہیں گاؤں میں ادب کو لے کے جایا جائے۔ شہر میں مشاعرے ہوتے رہتے ہیں، تو اسی ایک فکر کے ساتھ ہم لوگوں نے کمل دہا میں، ہمارا جو گاؤں ہے، آبائی وطن ہے، تو ایک مشاعرہ کروایا تھا، تو اس میں تو شامل تھے ہی، اس کے علاوہ بامبے میں، وشاکھاپٹنم میں، دلی میں بہت سے مشاعرے میں شامل رہا ہوں۔ کہ چونکہ عام طور سے شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نرم دل ہوتے ہیں، نازک دل ہوتے ہیں، تو جو آپ کا ایک ادبی پہلو کا ایک رخ یہ ہے، دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ چونکہ انکم ٹیکس آفیسر آپ ہیں، تو اس بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی سخت دل ہوتے ہیں، تو یہ دونوں کا جو ملان ہے، یہ کیسے یہ دونوں کو سنبھالتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے ایک تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے انسان ایک اگر پوری زندگی آپ دیکھیں انسان کی، تو ایسا ہے کہ اگر ایک دن میں بھی آپ کسی انسان کو دیکھیں، تو اگر وہ گھر پہ رہتا ہے تو ایک باپ کی شکل میں ہے، شوہر کی شکل میں ہے، آفس میں ہے تو ظاہر سی بات آفیسر کی شکل میں ہے، لیکن اگر وہ اپنی تنہائی میں اگر رہے تو پھر خود میں ہوتا ہے، اور جب آدمی خود میں ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پورے طور پہ ایک پورے سماج کو، پورے درد کو، حاشیے کے لوگوں کے درد کو، اپنے درد کو فیل کرتا ہے۔ تو ادب کی جب شروعات ہوئی ہوگی، جیسا میرا ماننا ہے، اور یہاں جو ساہت کی شروعات ہے وہ سنویدنا سے ہوتی ہے، آپ کی سینسٹیوٹی سے ہوتی ہے، تو ہر انسان کے اندر وہ سینسٹیوٹی مطلب اگر دیکھیں تو خدا داد ہے، آپ اس کو لفظ میں اور الفاظ میں ڈھالتے ہیں، تو اس لیے کسی کا سخت اور نرم ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو لگتا ہے شاعر ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ جذباتی طور پہ کتنا اپنے سماج اور اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، زندگی کے ہر پہلو پہ آپ کی اگر پینی نظر ہے تو آپ شاعر ہیں۔ جی ایس ٹی کے لیے آپ نے نیشنل اینتھم بھی آپ نے لکھا ہے، جس کو بہت سے لوگوں نے آواز دی، کیا یہ کیسے کیا؟ دیکھیے اصل ہوا کیا کہ میں جس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، ایڈیشنل کمشنر جی ایس ٹی، تو اتفاق سے جب جی ایس ٹی لانچ ہو رہا تھا 2017 میں، تو جی ایس ٹی کو لے کر کے الگ الگ لوگوں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کا ٹیکس ہوگا، یہ ہوگا، تو لیکن بات یہ ہوئی کہ ہمارے ایک چیف کمشنر تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھائی جس ڈپارٹمنٹ ہم لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ ڈپارٹمنٹ کے پرتی لوگوں کا ایک نظریہ جو ہے پازیٹیو ہونا چاہیے، تو ہم لوگ اس کی جو اس وقت ایک پروگرام چل رہا تھا جی ایس ٹی آؤٹ ریچ پروگرام، ہم لوگوں تک پہنچ کر کے یہ بتانا تھا کہ جی ایس ٹی آپ کے لیے ہے، آپ کے حق کے لیے ہے، تو ہم نے ایک بار سوچا کہ جب آرمی کا اپنا ایک بینڈ ہے یا اور آرگنائزیشنز کے اپنے اینتھمس ہوتے ہیں، تو ہمارے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو اینتھم نہیں تھا، تو ہم نے اس وقت ایک کوشش کی کہ کچھ تک بندی کرنے کی، اور اسی طرح سے ایک جی ایس ٹی تھیم سانگ جو ایک دیس ایک کر اور ایک ہی بازار، نئے بھارت کا رکھ رہا ہے جی ایس ٹی آدھار، تو آج یہ جی ایس ٹی اینتھم کے طور پہ مانا جاتا ہے، تو اس کا خالق میں ہوں۔ ان کو گایا ہے جبین نوٹیال اور امرتا پھڑنویس نے، اور 2018 میں اس کا رسم اجرا بامبے کسٹمز نے کیا تھا، شاہ رخ خان بھی تھے اس میں، تو اتفاق کی بات اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا کسی ذاتی وجہ سے، لیکن مجھے بہت یہ خوشی ہے کہ
اور جی ایس ٹی اینتھم آج بھی جی ایس ٹی ڈے کے موقع سے بجایا جاتا ہے اور لوگ اس کو پازیٹیو طور پہ لیتے ہیں. تو یہ میرے لیے ایک طرح سے, تو میں نے کہا کہ ایک طرح سے آپ نے ابھی پوچھا ہے کوشچن کہ آپ دونوں کو کیسے کوریلیٹ کرتے ہیں, تو ہم کو لگتا ہے جی ایس ٹی کوریلیٹ کر رہا ہے ساہتیہ کو نوکری سے. بہت لوگ بولتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں, سول سرونٹ ہیں, تو شاعر کیسے ہو سکتے ہیں یا لکھ کیسے سکتے ہیں. تو میرا یہ کہنا کہ سارے لوگ تو اسٹوڈنٹ رہے ہیں, اسی میں کچھ لوگ جرنلزم میں چلے گئے, کچھ لوگ پروفیسرس ہو گئے, اکیڈمکس میں ہیں, کچھ لوگ بیوروکریٹس ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر جذبات نہیں ہیں, سب کے اندر جذبات ہیں. تو شعر و شاعری کرنے والا آدمی صرف وہ بیوروکریسی کے علاوہ ہوگا, ہی کوئی ضروری تو نہیں ہے. تو وہ سول سرونٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے تو پوری فہرست ہے اچھے خاصے لوگوں کی جنہوں نے اچھی شاعری کی ہے. کون سا ایسا شاعر ہے جن کو آپ کو لگتا ہے جن کو آپ اپنے بہت قریب سمجھتے ہیں, یا ان کے شاعری کا رنگ آپ پہ غالب ہے, جس کو بہت زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں آپ؟ ویسے تو میں سچ بتاؤں کہ میں اگر میرے اوپر کسی کا رنگ ہے تو میرے والد محترم کا ہے, جناب زبیر الحسن قافل. وہ پیشے سے جج تھے. ابھی 26 جنوری 2021 کو وہ ہم سے رخصت ہو گئے. لیکن ان کی شاعری میں جو مجھے خاص بات یہ نظر آتی ہے کہ بہت ہی سادہ زبان اور زندگی کے ارد گرد گھومتی ہوئی شاعری. تو اول تو میرے والد محترم میرے مسئلے راہ ہیں, اور انہیں کو دیکھ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح سے وہ مقام تو شاید حاصل کرنا مشکل ہے. شاعر میں مجھے علامہ اقبال جو خودی کے شاعر ہیں بہت پسند ہیں. مجھے غالب بھی بہت پسند ہیں, ان کے نئے انداز کی شاعری ہے. بہار میں ایک مشہور شاعر گزرے ہیں شاد عظیم آبادی, جمیل مظہری صاحب. جیسا میں نے کہا کہ میرے والد صاحب خود اچھے شاعر تھے, تو میں تو ان سے متاثر ہوں ہی. تو میرے اگر میں دیکھوں کہ میرے پوری جو ادبی کائنات ہے تو اس میں سارے رنگ کے اور سارے زبان کے لوگوں کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہمارے اوپر ہے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ایک نظم بہت قومی سطح پہ فیمس ہوئی, بہت مشہور ہوا. کون سی نظم؟ اصل جب میں لاک ڈاؤن میں تھا تو میں نے چونکہ بالکل ہی نئے حالات سے ہم لوگ دو چار ہو رہے تھے, جو جس طرح کے کبھی ہم لوگ نے سوچا نہیں تھا زندگی کا, وہ اس رنگ کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے جہاں زندگی بہت ہی سہم گئی, ڈر گئی, ہم لوگ رک گئے. چلو لوٹ آئے مسافر سے سنتے ہیں داستاں راہ کے پیچ و خم کی, چلو بچوں کو سناتے ہیں باتیں پرانی, مٹی کا گھر, مٹی کی ہانڈی اور مٹی کے کھلونے. چلو کسی بیمار بزرگ کی تنہائی سے بات کرتے ہیں, چلو آج رات چاند کو دیکھتے ہیں. جو لوگ ادبی دنیا میں نئی نسل جو آنا چاہتی ہے, تو وہ کس طرح سے اس دنیا میں قدم رکھے, کیا طریقہ کار اپنائے, ان کا مزاج کیا ہو, اور کس طرح کے شاعروں کو پڑھے, بطور پیغام کیا دینا چاہیں گے اپنی نسل کو؟ دیکھیے میں اس آپ کے پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہوں گا نئی نسل کو کہ خوب محنت کریں. زبان جو آپ کی اپنی پونجی ہے, اس میں جتنی محنت کریں گے تو اس میں اتنی ہی کامیابی ملے گی. آپ چاہے جس شعبے میں بھی ہو, جو بھی آپ کی ہو, تو ادب اگر آپ کے ہابی کا حصہ ہے تو یہ یقین مانیے کہ آپ کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی. سب سے جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ادب آپ کو ہر طرح کے اسٹریس سے, ہر طرح کے ذہنی پریشانی سے اگر اس پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ادب ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. نئی نسل کو میں یہ کہنا چاہوں گا, شعر و شاعری صرف دل بہلانے کا یا خوش ہونے کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بھی. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ نئی نسل کے لوگ اس کو ایک خالی وقت کی چیز کو نہیں سمجھ کر بلکہ زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھیں اور اس سے جڑیں, تو خود بخود اندر کی شاعری پھوٹے گی اور پنپے گی اور عروج پہ پہنچے گی. اور ہمارے لگتا ہے کہ کسی بھی زبان کے لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کے لوگوں کے من میں یہ خیال آئے, ان کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ ہماری چیز ہے, اس کو ہم کو بچانا ہے. میں یہی کہنا چاہوں گا, آپ خوب محنت کریں اور دیگر جو بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں. آج بہت ایزیلی ہم لوگ کے دور میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. بہت سی چیزوں کو کھوجنے کے لیے بہت دور دراز کے علاقے میں جا کر کے اچھی اچھی لائبریری میں آپ کو جانا پڑتا تھا. اب تو آپ کی انگلی کے اشارے پہ موبائل پہ بہت سی چیزیں اویلیبل ہیں. آپ پورے دنیا کے شاعر, آج اگر آپ کسی بھی حصے کی شاعری کو دیکھنا, کسی زبان کی شاعری کو دیکھنا چاہیں, پڑھنا چاہیں, سننا چاہیں, آڈیو بکس بھی ہے.
تو یہ بہت بہترین ذریعہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو بالکل نئے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارے ساتھ جناب اسلم حسن صاحب، جن کا صاف طور سے کہنا ہے کہ شعر و شاعری صرف دل بہلانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کو دیکھنے کا اس سے ایک نظریہ بھی پیدا ہوتا ہے. ای ٹی وی بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.